बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप पे एक और तजिए के साथ मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान। दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में दुनिया सुकर के रह गई है और जो पहले फासले थे अब वो फासले ऐसे लगता है कि जैसे ख़त्म हो गए हों। जिसकी एक मैं मिसाल देता हूँ, ख़ासतौर पर इंफॉर्मेशन की। जब हम बात करते हैं, मीडिया की बात करते हैं, तो अब एक वाक़या अमेरिका में रूनमा हो रहा होता है तो हम पाकिस्तान में बैठे हुए वो विजुअल्स, वो वाक़यात जो है लाइव देख रहे होते हैं। ग्लोबलाइजेशन ने जहाँ पे इंफॉर्मेशन के अंदर तेजी आई है, इंफॉर्मेशन की डिसिपेशन के अंदर तेजी आई है, वहाँ पे ये ट्रेडिशनल स्टेट के लिए भी बहुत बड़े चैलेंज बन के आई है। मसलन इस इंटरनेट के, इस सैटेलाइट टेलीविजन के इस दौर के अंदर स्टेट अब कंट्रोल नहीं कर सकती इंफॉर्मेशन का अंदर आना या अंदर से बाहर जाना। इसी वजह से मीडिया जो है बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि एक दो धारी तलवार बन जाता है। जहाँ पे वो अवाम के एजुकेशन के लिए यूज़ हो रहा होता है, वहाँ पे वही अवाम और सोसाइटी को चीर-फाड़ के अंदर भी वो यूज़ हो रहा होता है। आज हमारा मौज़ू भी मीडिया ग्लोबलाइज़ेशन के ऊपर है। और एक मैं आपको बात बताता चलूँ कि इंसानी दिमाग जो है वो परसेप्शन की बुनियाद के ऊपर जो है रियलिटीज़ को इंटरप्रेट करता है और अपने लिए जो रियलिटीज़ जो हैं उनको पेंट करता है। ग्लोबलाइजेशन का ये दौर जिस आलमी मालियाती निज़ाम पे चल रहा है उससे कैपिटलिज्म कहते हैं, बल्कि कैपिटलिज्म की भी ये डेवलप फॉर्म है जिसे न्यो लिबरलिज्म कहते हैं। तो इसके अंदर ग्लोबलाइज दुनिया के अंदर जो मफादात हैं वो अब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। खास तौर पे प्राइवेट मीडिया की तरफ देखें तो प्राइवेट मीडिया के जो मेन ऑनर्स हैं, जो पाकिस्तान की हम मिसाल ले लें, उनके मफाद से पाकिस्तान तक महदूद नहीं, उसके बाहर भी महदूद हैं, बाहर भी मौजूद हैं। इस वजह से बाज़ औक़ात उनका ज़ाती मफाद जो है उस वो कौमी मफाद के ऊपर आ जाता है। आज इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर, इसी मौजू पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट, किताब के ऑथर हैं, किताबों के ऑथर हैं, जो कि अब यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाई जाती हैं। उसके अलावा कॉलमिस्ट हैं और आप मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे इनको एनालिस्ट एज अ देखते हैं। अदनान आदिल साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बिलाल साहब। सर, आपसे डिस्कशन का आगाज करूंगा। सर, ये क्यों कहते हैं कि जो परसेप्शंस जो हैं वो रियलिटी से ज़्यादा ताकतवर होती हैं? पहले तो ये बताइए, ये परसेप्शंस किस तरीके से बनती हैं और किस तरीके से ये हकीकतों के ऊपर जो है फोकियत ले जाती हैं? देखिए, ये तो माहिरीन नफ्सियात जो हैं वो इसकी आपको ब्रेन केमिस्ट्री बता सकते हैं। और ये पुराना तरीक़ेकार है। आपको पता है हिटलर का जो मीडिया का एडवाइज़र या वो हैंडलिंग करने वाले साहब थे, गोइबल्स, तो वो कहते थे कि इतना झूठ बोलो कि वो सच लगने लगे। और वो जो डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाकर और लोगों के ज़हनों को मुतासिर करना, उसके लिए सबसे ज़्यादा शोहरत जब भी एक एक तरह से मुहावरा बन गया है गोइबल्स, कि वो झूठ को भी सच लोग समझने लगे, इस तरह वो प्रोपेगेंडा करते थे। तो ये एक पुराना तरीक़ेकार है कि एक बात को बार-बार रिपीट किया जाए तो लोग उसको सच समझने लगते हैं। इंसानी ज़हन जो है वो मुतासिर हुए बगैर रह नहीं सकता। हमारी जो एडवर्टाइज़मेंट कैम्पेन्स हैं, वो भी इसी असूल पे काम करती हैं कि वो एक बात को बार-बार, बार-बार और वो बढ़ा-चढ़ा के अपनी प्रोडक्ट की जो खूबी है, उसको बयान करती हैं। तो लोग समझने लगते हैं कि वाक़ई इसमें खूबी है। शायद वो उसमें उतनी ना होती हो, जितना वो उसे बयान करते हैं। तो इसी असूल के ऊपर जब आप लोगों के ज़हन में एक बात को बार-बार दोहराते जाएँ और रिपीट करते जाएँ और वो फिर सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इसमें कुछ तो हकीकत होगी, जो इतने सारे लोग कह रहे हैं, मुख्तलिफ ज़राए से कह रहे हैं और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उन्हें ये बात सुनने में लग रही है। तो ये इस तरह एक परसेप्शन बनता है। अब बड़ी चालाकी से दुनिया की जो रियासतें हैं, बड़ी कॉर्पोरेशंस हैं और जो चालाक लोग हैं, जिनके मुफादात होते हैं, वो इस असूल को इस्तेमाल करते हैं और परसेप्शन यानी लोगों के ज़हन में एक हकीकत का ऐसा तसव्वुर कायम कर दिया जाता है, जो हकीकत तो नहीं होता, लेकिन लोग उसे हकीकत समझने लगते हैं, क्योंकि उनको वो दिखाया इस तरह जाता है। उनको तहरीर के ज़रिए, तकरीर के ज़रिए, विजुअल्स के ज़रिए वो बात इस तरह की जाती है कि वो पर्सुएशन की ज़ेल में आ जाता है कि लोग उसको हकीकत समझने लगते हैं। तो ये एक टेक्नीक है जो हमारे मीडिया में भी इस्तेमाल होती है और इस्तेमाल होती है। तो नई-नई हुकूमत आई थी, तो उन्होंने वो
مخصوص استعمال کرنے شروع کر دیے. ایک یہ کہ یہ سلیکٹڈ ہیں. اب وہ ہر روز صبح دوپہر شام سل یہ بات کہتے رہے تاکہ ایک پرسپشن لوگوں کی نظر میں بن جائے کہ ان کا الیکشن جو تھا وہ جینون نہیں تھا بلکہ یہ غلط طریقے سے بنایا. ایک اس طرح کہنا شروع کر دیا گیا صبح شام ہر ٹی وی ٹاک شو میں, اور ایک ہی بات ریپیٹ کی جاتی ہے, پیپلز پارٹی, نون لیگ, اپوزیشن کے لیڈرز, تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں, خاص طور سے ان کے سپورٹرز کے ذہنوں میں یہ خیال راسخ ہو جائے. بات کی میرٹ پہ نہیں جاتے کہ جو بات ہو رہی ہے اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں, اس کی تفصیلات کیا ہیں, مثبت منفی پہلو کیا ہیں, بلکہ کچھ نعرے وضع کر لیے جاتے ہیں اور مسلسل ان کو دہرایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے ذہن میں خاص تصور قائم ہو جائے. اور اسی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرسیپشن ہے, اور بعض اوقات وہ ریئلٹی سے بھی بڑھ کر ہو جاتا ہے. اچھا سر, یہاں پہ ایک میں سوال کروں گا کہ ہم رہ رہے ہیں ایک کیپٹلسٹ سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, اور گلوبلائزیشن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرمایہ دار کا جو مفاد ہے وہ اب ملک سے اوپر چلا گیا ہے. بعض اوقات اس کا مفاد جو ہے وہ ملک کے خلاف بھی جا رہا ہوتا ہے. اور ایک یہ بھی بات ہے کہ پرائیویٹ میڈیا جو چینل کھلتا ہے یا اخبار کھلتا ہے وہ عوام کی خدمت کے لیے یا فی سبیل اللہ کے لیے تو کوئی بھی نہیں کھولتا ہے. ہر سرمایہ دار کے کچھ مفادات ہوتے ہیں, کچھ اس کے اندرونی مفادات ہوتے ہیں, کچھ باہر اس کے پارٹنرز کے مفادات ہوتے ہیں, جس کے لیے یہ ساری جو ہے پرسیپشن میکنگ کی جاتی ہے, اور اس کے بعد ریالٹیز جو ہیں وہ بلڈ کی جاتی ہیں. سوشل انجینئرنگ کا میں لفظ یوز کروں گا. تو ایسے حالات کے اندر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تیسری دنیا کے ممالک کے اندر خاص طور پہ بعض اوقات نیشنل میڈیا بھی ان کا ایک ملک کے لیے تھریٹ بن جاتا ہے اور کنفیوژن کا باعث بنتا ہے؟ خاص طور پہ میں ریفرنس میں بات کر رہا ہوں ہائبرڈ وار کی. تو ختم ہو گیا پرانا کولونیلزم جو تھا کلاسیکل, جس میں جیسے برطانیہ, فرانس, بیلجیم, پورچگال دوسرے ملکوں پہ جا کے قبضہ کر لیتے تھے اور ان کو اپنی کالونی بنا لیتے تھے, ان کے ریسورسز اپنے ہاں لوٹ کے لے کے جاتے تھے. کچھ ان کو بھی انہوں نے ڈیولپ بھی کرتے تھے, لیکن یہ کیا خود فائدہ زیادہ اٹھاتے تھے. وہ ایک الگ بحث ہے. نوآبادیات, جب نوآبادیاتی نظام ختم ہو گیا تو پوری طرح اس نے ایک نئی شکل اختیار کر لی. اسے آپ نیو کولونیلزم کہتے تھے. بہت سے حلقوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا کہ پھر وہ ڈائریکٹلی ان کے اوپر قبضہ نہیں کرتے تھے بلکہ انڈائریکٹلی ان کو کنٹرول کرتے تھے کمپروڈار بورژوازی کے ذریعے. آپ یوں سمجھ لیں کہ سادہ لفظوں میں پٹھو اپنے پپٹس کے ذریعے جو وہاں کا حکمران طبقہ ہے اس کو خرید لیتے تھے, اور وہاں کی اپر مڈل کلاس ان کے مفادات کو اپنے مفادات سے جوڑ لیتے تھے اور ان کو سہولتیں مہیا کرتے تھے, ایک چھوٹی سی کلاس کو, تاکہ وہ پورے ملک پہ حکومت کر سکیں ان کی مدد سے, اور اس کے ریسورسز ان کو ٹرانسفر ہوتے رہیں. تو اس کام کے لیے اب مثلا امریکہ کی جو اکانومی ہے اس کا ایک بڑا ذریعہ آمدن جو ہے وہ ہے کہ دنیا میں جنگیں ہوتی رہیں. وہاں کی جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے وہ ان کی جو اکانومی ہے اس کی گریس ہے. $1 ٹریلین سے زیادہ کا اسلحہ بیچتے ہیں, اور بھی برطانیہ بھی ابھی بھی برطانیہ کے جو ہے دنیا میں وہ درجنوں فوجی اڈے ہیں, امریکہ کے بھی ہیں. تو وہ کیا یہ دنیا کو جو کنٹرول کرتے ہیں اس کے مختلف طریقے ہیں کہ ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, ان کے وہاں کے حکمران طبقوں میں ایجنٹس ہیں جن کو یہ اپنے ملکوں کی عارضی شہریت بھی دے دیتے ہیں, پکی شہریت بھی دے دیتے ہیں, ویزے آسانی سے دیتے ہیں, ان کے بچوں کو اسکالرشپس مل جاتے ہیں. وہ جو تمام فیسلٹیز جو ایک اچھی پرآسائش زندگی گزارنے کے لیے درکار ہوتی ہے, تو یہ, اور پھر ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں ملکوں میں نسلی لسانی تفریق کو ہوا بھی دیتی ہیں, ان کو فنڈز بھی فراہم کرتی ہیں تاکہ وہاں خانہ جنگی رہے, جب چاہیں حکومت کو گروا سکیں, جب چاہیں حکومت بنوا سکیں اپنی مرضی کی. تو ایک طرح کا امپیریلزم تو ابھی بھی موجود ہے نیو کولونیلزم کی شکل میں. آپ نے ابھی بات کی تھی گلوبلائزیشن, تو جو گلوبلائزیشن ہوئی تو اس میں بھی جو میجر بینیفیشری ہیں وہ تو انڈسٹریل ورلڈ کے پہلی ممالک ہیں, امریکہ ہے, یورپ ہے. اب ان کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ وہ دنیا کے جو بڑے
ظاہر ہے وہ پورے مشرق وسطیٰ پہ ان کا کنٹرول ہے. اب وہاں پہ اسرائیل کا ہوا دکھا کر انہوں نے اربوں کو ٹریلینز آف ڈالر کا اسلحہ بیچا. جو تیل ان سے خریدا، اربوں کو آمدن ہوئی، اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ واپس انہوں چلا نے گیا. اربوں سے واپس لے لیا اسلحہ بیچ کے، یا اپنی مصنوعات کی ان کو کیپٹیو مارکیٹس بنائے رکھا. اور وہاں کی رولنگ ایلیٹ جو ہے وہ ان کے قابو میں رہتی ہے. مثلا آپ کو پتہ ہے ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر ہم سپورٹ نہ کریں تو سعودی شاہی خاندان 2 ہفتے بھی حکومت نہیں کر سکتا. تو اس طرح پاکستان میں بھی، پاکستان کی چاہے وہ ریاستی ادارے ہوں، چاہے وہاں سیاستدان ہوں، بڑے بزنس مین ہوں، ان کے مفادات امریکہ سے اور یورپ سے منسلک ہیں. ایک سر طرح کی ورلڈ اسٹیبلشمنٹ ہے. تو اس اس کا ورلڈ مطلب اسٹیبلشمنٹ ہے کہ سر ہم جب میڈیا کے اوپر بات کرتے ہیں، ایک کامن بندہ جس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ خود پڑھے یا ریسرچ کرے، وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے میڈیا کے اوپر. ایک خبر چلی مثلاً اب تو سوشل میڈیا بھی بہت ایکٹیو ہو گیا، بلکہ یہ دوسرے میڈیا سے، الیکٹرانک میڈیا سے کئی چیزوں کے اندر آگے نکل گیا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کئی جرنلسٹ بھائی جو ہیں پاکستانی بھی اور باہر بھی، فیک اکاؤنٹس خاص طور پہ جو ان کے نام پہ بنے ہوئے، جس طرح ابھی کریمہ بلوچ جو ہے وہ فوت ہوئی کینیڈا کے اندر، اور کینیڈین پولیس نے بھی کہہ دیا کہ جی اس میں کوئی برا پلے نہیں ہوا ہے اور وہ اپنی طبی موت مری ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں کئی بڑے نامور لوگ جو ہیں انہوں نے اس پہ ٹویٹس بھی کی اور اس پہ انہوں نے ریاست کو کرنے کی کوشش کی. تو پھر اگر ہم میڈیا پہ اعتبار نہ کریں تو آپ عوام کو کیا کہیں گے کہ ہم کس چیز کے اوپر اعتبار کریں؟ یوں لگ رہا ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ تو نام کے ہی ہیں، لیکن جب انفارمیشن کی بات آتی ہے تو ایک ٹرینڈ ہمارے اندر بنا دیا گیا ہے کہ اپنی چیز کو جو ہے آپ چھوٹا سمجھو، اور جو باہر سے چیز آ رہی ہے اس کو بڑا سمجھو، اور پھر ہمارے چینل بھی اسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں. تو اس پہ آپ کیا کمنٹ کریں گے سر؟ دیکھیں ابھی یہ اس بات پہ بھی میں آتا ہوں آپ کی، اور پہلے بھی آپ نے جو سوال کیا تھا کہ گلوبلائزیشن اور جو میڈیا کی یہ ہوئی ہے ایکسپینشن، کیا اس کے ساتھ ایک روایتی ریاست چل سکتی ہے؟ تو دیکھیں کہ یہ جو سامراجی طاقتیں ہیں، یہ اپنا میڈیا کے ذریعے ان کے بڑے انٹرسٹ ہوتے ہیں. ایک انٹرسٹ تو یہ ہوتا ہے کہ اس معاشرے کے ڈسکورس کو، یعنی وہاں پہ جو بحث مباحثہ ہے اس کو، یا بیانیہ کہہ لیں، نریٹو کا لفظ آج کل بہت فیشن میں ہے، اس پہ اثر انداز ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ ان کے موقف کو، ان کے مباحثے کو، اس پہ ان کا موقف جو ہے وہ حاوی ہو جائے اور وہ ان کے موقف کو تسلیم کر لیں. اور دوسرا ان کا جو مقصد ہوتا ہے میڈیا سے، وہ یہ ہوتا ہے کہ سافٹ انٹیلیجنس جمع کرنا. اب آپ دیکھیے کہ جو صحافت کا کام ہے اور انٹیلیجنس کا کام ہے، بہت ملتے جلتے ملتا کام، جلتا بے شک. دونوں میں انفارمیشن اکٹھی کی جاتی ہے. تو جو یہ بڑے سامراجی ممالک ہیں، یہ اربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں جو بڑے بڑے نیوز آؤٹلیٹس کے اوپر. تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو وہاں سے ان کو سافٹ انٹیلیجنس مہیا کرتے ہیں، یعنی اس سے ملتی ہیں، پھر ان کی جو ہارڈ انٹیلیجنس ہے اس کو فالو کرتی ہے. اور اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ افغانستان میں اور کس طرح یہ درجنوں کی اور سینکڑوں کی تعداد میں نازل ہوئے تھے جب جنگ شروع ہوئی تھی. سر ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہاں کی جو ہے معلومات، میڈیا کس چیز پہ اعتبار کریں اور کس پہ نہ کریں. تو بات یہ ہے کہ اعتبار کسی پہ بھی نہ کریں، اپنی عقل پہ کریں. آپ کے سامنے مختلف آپشنز ہیں، اس کو چھلنی میں چھانیں، اور جو بات آپ کی عقل کو لگتی ہے، اور اپنا دماغ استعمال کریں. جو لوگ اپنا دماغ استعمال نہیں کریں گے وہ مسلیڈ ہو کے رہیں گے، اور جو لوگ اپنا دماغ استعمال کریں گے مختلف سورسز سے آنے والی انفارمیشن کو چھان کر، اور اس کی چھان بین کر کے اس کو دیکھیں کہ وہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ امریکہ یا یورپ ہی اس کام میں انوالو ہیں یا انڈیا ہی انوالو ہے. ہو سکتا ہے چین بھی انوالو ہو سکتا ہے روس بھی انوالو ہو. میرا خیال ہے روس بھی کافی ڈس انفارمیشن پھیلاتا ہے. میں تاس نیوز ایجنسی اور ان کا وہ اخبار وغیرہ بھی پڑھتا ہوں، اور جاری رکھنے دیتے ہیں. تو پھر یہ کہ ڈس صورتحال ہے پاکستان کے لیے. میرا خیال میں پاکستان جیسا ملک، ترقی پذیر ملک، اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا
کہ اسے 24/7 ٹیلی ویژن میڈیا یہاں پہ دیا جاتا. جنرل مشرف صاحب نے یہ جو قدم اٹھایا یہ بغیر سوچے سمجھے اٹھایا. اس کا نقصان انہیں بھی ہوا کہ جس طرح میڈیا نے کیا اور لوگوں کو گمراہ کیا، اتنی لڑکیاں ماری گئیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ جس طرح لائیو کوریج ہوتی رہی. پہلے میڈیا کہتا رہا کہ ایکشن کیوں نہیں ہوتا، جب ایکشن ہوا تو اس کو اتنا انہوں نے مبالغہ رائی کر کے اور ظلم کی صورت میں دکھایا کہ مشرف صاحب ان پاپولر ہو گئے. پھر افتخار چودھری کے معاملے کے اوپر میڈیا نے فساد پھیلایا اور ایک مخصوص سیاسی جماعت نے اس کی فنڈنگ کی اور اس تحریک کو تاکہ مشرف کو غیر مستحکم کیا جا سکے. تو یہ جو صورتحال پاکستان، مشرف خود اس آزادی کا شکار ہوئے جو انہوں نے میڈیا کو دی. میرا خیال یہ تھا، ایک طرف پہلے تو تھا بالکل ہی پابندی تھی، ایک طرف یہ ہوا کہ آپ نے کھلا ہی چھوڑ دیا. اب یہ ہوتا ہے کہ کوئی صبح سے شام تک پریس کانفرنسوں میں ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی، پاکستان وہ عناصر جو پاکستانی ریاست کے خلاف ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو اسلام کو ہی ناپسند کرتے ہیں اور پاکستان کے بننے کو ہی ناپسند کرتے ہیں، وہ بھی کھلم کھلا جو ہیں وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے زیادہ کر رہے ہیں. لیکن جس طرح کا فساد ہمارے الیکٹرانک میڈیا میں بھی برپا ہے، یہ اور پاکستان کی قومی ریاست ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. پاکستان کو ضرور اس میڈیا کی آزادی کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے، محدود کرنے کی ضرورت ہے. کوئی ایسا طریقہ کار ہونا چاہیے. پھر کیا چیز ہے سر؟ جی ہم پھر کیا چیز ہے جو روک رہی ہے؟ ایک چیز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہی نظام جو ہے جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، جب آپ کسی کو قانون کے دائرے میں لانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی آزادی چھین لی گئی ہے ہماری، ہمیں قید کر لیا گیا. کیا قوانین پہ عمل کیے بغیر کسی قسم کی آزادی قائم رہ سکتی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان میں اور یورپ اور امریکہ میں بہت فرق ہے. یہاں پہ اس طرح کی ہم ایک لبرل ڈیموکریٹک سویلائزیشن کا حصہ نہیں ہیں، ہم ایک مسلمان ملک ہیں. مثلا یہاں پہ گے میریجز نہیں ہو سکتی، یہاں پہ عورتیں عورتوں سے شادی نہیں کر سکتی، مرد مردوں سے شادی نہیں کر سکتے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. یہاں پہ جو مذہبی شخصیات کا احترام ہے، اگر اس کی گستاخی ہو تو فساد ہوگا، خانہ جنگی ہو جائے گی. یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اسلام میں یقین رکھتے ہیں، جبکہ یورپ میں 20-25% سے زیادہ لوگ مذہب میں یقین ہی نہیں رکھتے. وہ ایک طرح کا پیگن سوسائٹی بن چکی ہے. اس طرح امریکہ میں بھی وہاں کے اگر آپ وہاں کی جمہوریت پاکستان میں نافذ کریں گے تو یہاں فساد اور خانہ جنگی کا ماحول پیدا ہوگا. معاشی ترقی کو تو آپ بھول جائیے. مسلمان ملک ہے، مسلم تشخص ہے، مسلم تہذیب ہے، لیکن یہاں پہ ماڈرن بھی لوگ رہنا چاہتے ہیں عملی طور پہ. تو پاکستان کو ایک درمیانی راستہ اختیار کرنا ہوگا. پاکستان کا اب یہ ہے کہ آئین میں تو واقعی آزادی اظہار کی آزادی ہے، لیکن ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. اب آزادی دو ایکسٹریم ہیں، ایک پہلے ایکسٹریم تھی جس میں پابندی تھی، اور اب ایک ایکسٹریم ہے کہ جس میں سب کچھ آزاد ہے. میرا خیال ہے کہ محدود قسم کی آزادی ہونی چاہیے. اور مجھے اس پارلیمنٹ سے اور ان سیاسی جماعتوں سے تو امید نہیں ہے کہ یہ اتنا ویژن رکھتے ہیں، اس معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا کوئی قدم اٹھائیں کہ میڈیا کو ریگولیٹ کر سکے. اس میں بھی ہو، اور یہی تو وہ چاہتے ہیں دہشت گردی کرنے والے، کہ وسیع پیمانے پہ لوگوں میں دہشت پھیلائی جائے. تو میڈیا کو ریگولیٹ کرنا، میں سمجھ اگر پاکستان نے معاشی ترقی کرنی ہے، ایک قوم کے طور پہ قائم رہنا ہے، تو میڈیا کو کی آزادی کو ریگولیٹ کرنا پڑے گا، محدود کرنا پڑے گا. جو موجودہ صورتحال ہے اس میں پاکستان کی نیشن سٹیٹ اور یہ میڈیا ایک ساتھ نہیں چل سکتے. بالکل صحیح کہا. سر عدنان صاحب، آپ کے ٹائم کا قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ میں ادا کروں گا. انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم اسی موضوع پہ سیکھتے رہیں گے میڈیا کے بارے میں، اور جو یہ ایوالو کر رہے ہیں اس وقت گلوبل سسٹم کے والے میں. جاتے جاتے میں دوستوں ایک حدیث نبوی بیان کرتا چلوں کہ قیامت کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روبیزہ جو ہے وہ نمودار ہوگا. تو کچھ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ روبیزہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، روبیزہ سے مراد وہ نااہل لوگ ہیں جو لوگوں کے معاملات کے اوپر رائے نہیں کریں گے. اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کس حد تک
میڈیا پہ یقین کریں، میڈیا بہت بڑی ضرورت ہے، بہت بڑا ٹول ہے، اس سے ہم پاکستان کو کہیں سے کہیں پہنچا سکتے ہیں. جیسے آپ ایرانین میڈیا کو دیکھ لیں یا ٹرکش میڈیا کو دیکھ لیں، جس قسم کا وہ نیشنلزم پیدا کر رہا ہے اور معاشرے کے اندر زندگی دے رہا ہے. یا آپ اپنے ساتھ ہی انڈیا میں چلے جائیں، ابھی انڈین ایک چینل کے اوپر جو ہے فائن ہوا ہے 20,000 پاؤنڈ کا. ابھی جو ہے اس پہ 20,000 پاؤنڈ کا ہوا ہے. وجہ کیا تھی کہ وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے پاکستان کو ڈیفیم کر رہے تھے. تو ہم بھی تو بھائی اگر طاقتور بننا ہے تو پہلی محبت یہ مٹی ہے، اپنا نظریہ ہے. جب اس کے ساتھ ہم مضبوطی سے جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ کوئی طاقت نہیں ہے جو پاکستان کو آگے بڑھنے سے، ترقی کرنے سے روک سکے. انٹل نیکسٹ ٹائم، نیکسٹ انالیسز، مجھے محمد بلال افتخار خان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.